अस्सलाम वालेकुम भाइयों અને બહેનો, વેલકમ, નમસ્તે. અરેબિક વ્યાકરણ અને ગુજરાતી ભાષામાં શીખવા માટેની આ સિરીઝમાં હું આપનું સ્વાગત કરું છું. અરેબિક અમારી ચેનલ ઉપર અરેબિક ગ્રામર, અરેબિક વ્યાકરણને ભાગ 1 અને ભાગ 2 આપની સમક્ષ રજૂ કર્યા અને ઘણા ભાઈઓએ સારો એવો પ્રતિભાવ આપ્યો. અમારા ગ્રુપની અંદર એક વાત કરું તો એક બહુ સારી વસ્તુ એ છે કે એમાં કેટલાક ભણેલા ગણેલા ડૉક્ટરો છે, PhD થયેલા છે, મેડિકલ સાયન્સના ડૉક્ટરો પણ છે, સિવિલ સર્જન કક્ષાના ડૉક્ટર પણ છે. એ ઉપરાંત સરકારી કર્મચારીઓમાં ઊંચા હોદ્દા ઉપરથી નિવૃત્ત થયેલા ભાઈઓ પણ આની અંદર છે અને આમાં અરેબિક વ્યાકરણ શીખવા માટે એમને સારો એવો રસ છે. એ ઉપરાંત આપણા ગ્રુપની અંદર 2-3 આલિમોને પણ મેં આમાં સમાવેશ કર્યો છે. એક તો કાદરી બાપુ ઉનાવાળા છે, એક બીજા અમારા રાજકોટમાં નહેરુનગરના રજા મસ્જિદના પેશીમામ સાહેબ મહેબૂબ બાપુ પણ છે. અને આ બધા મહાનુભાવો ઉપરાંત અમુક રિટાયર્ડ શિક્ષકો, અનુભવી ભાઈઓ બહેનો, મોટી ઉંમરના બુઝુર્ગો, માતાઓ બહેનો, ભાઈઓ પિતાઓ, સમાન આપણા બુઝુર્ગો, એ બધાને આમાં આ ગ્રુપમાં સમાવેશ થયેલો હોય અને બધા ભાઈઓને આમાં જે રસ રહે છે અને દરેક તરફથી કંઈક ને કંઈક સજેશનો પણ સારા એવા આવતા રહીએ છે. એમાં એક સજેશન એવું હતું, અમારા એક અંગત મિત્ર ધ્રુજભાઈ, એમણે અને બીજા આલિમોએ પણ એવા સજેશન આપ્યા કે આપણે મખારીજની વાત કરી હતી ભાગ 1ની અંદર. મખારીજનું બહુ જ અગત્યતા છે. મખારીજની વેલ્યુ શું છે, પ્રોનાઉન્સિએશન. દરેક ભાષાની અંદર અક્ષરો હોય છે, અક્ષરોના વિવિધ સ્પેશિયલ ઉચ્ચારો હોય છે, શબ્દોના પણ ઉચ્ચારો હોય છે અને અક્ષરોના પણ ઉચ્ચારો હોય છે અને એ ઉચ્ચારોને ધ્યાનમાં રાખીને તેનો અર્થ થતો હોય છે. ધારો કે ગુજરાતી ભાષાની અંદર સ માટેના 3 અક્ષરો છે, ફાડિયો સ, સસલાનો સ, શકોરાનો સ, અને તેના ઉચ્ચાર પણ એ રીતે શકોરાનો સ, સસલાનો સ એ રીતે થાય છે. તેવી જ રીતે એરેબિક મૂળાક્ષરમાં પણ કેટલાક અક્ષરો એવા છે કે જેના એક જ અક્ષરના ઉચ્ચાર માટે એક જ વિકલ્પ માટે 3-4 અક્ષરો હોય છે. દાખલા તરીકે સ માટે નાનો સીન છે ટપકા વગરનો, મોટો સીન 3 ટપકા વગરવાળો, સ્વાદ, સા. એવી જ રીતે બીજા પણ એવા અક્ષરો છે કે જેની અંદર એના ઉચ્ચાર વિશિષ્ટ રીતે થતા હોય છે. અને આ રીતે વિશિષ્ટ રીતે ઉચ્ચારો તો ઠીક છે, પણ એ ઉચ્ચાર પ્રમાણે એ અક્ષર તે શબ્દની અંદર જે વપરાય હોય એ શબ્દનો અર્થ પણ બદલી જાય છે. મેં એક અગાઉ દાખલો આપેલો, મારી બુકમાં પણ આપેલ છે કે એક જ દાખલો આપું છું, ઘણા બધાના તો એક્ઝામ્પલ છે કે ધારો કે કાફ, બે મીંડાવાળો કાફ હોય છે, એને કાફ કાફ ગળામાંથી બોલાય છે. કાફ, લામ અને બા. કલ્બ, કલ્બ એટલે કલ્બનો અર્થ થાય છે હૃદય અથવા દિલ. પણ જો મીંડાવાળા કાફને બદલે સાદો કાફ લઈએ, કાફ, લામ અને કલ્બ, તો કલ્બનો અર્થ થાય છે કૂતરો. હવે આ રીતે ખાલી એક અક્ષરના બદલી જવાથી, સમાન અર્થવાળા અક્ષર, સમાન ઉચ્ચારવાળા અક્ષર બદલી જવાથી કેટલો બધો તેના અર્થમાં ફેરફાર થાય છે તે આપણે જોઈએ છીએ. એટલે અમારા એક મિત્ર ધ્રુજભાઈએ એવી સલાહ આપી કે આપણે મેં અગાઉ જે ચિત્ર અને મખારીજના કઈ રીતે દરેક અક્ષર ઉચ્ચાર થાય એના ચિત્ર અને પેજ ઉપર લખાણ આપેલ છે. હવે એ જો આપણે આપણા ભાઈઓની સામે બોલી અને જો સંભળાવીએ અને એ આપણે એ પ્રમાણે જો નકલ કરે તો એનાથી મખારીજ છે બહુ સ્પષ્ટ રીતે નીકળે છે. મદ્રેસામાં પણ બાળકોને આપણા અરેબિકના અને ઉર્દુના અને કાયદા જોઈએ તો એની અંદર પણ આ ચિત્ર અને આવા ઉચ્ચારને લગતી બાબતો હોય છે. અને પછી મૌલવી સાહેબ એ બાળકોને બોલીને પણ સંભળાવે છે. એટલે આપણે પણ અહીંયા અમારા પેશીમામ સાહેબ મહેબૂબ બાપુને અમે ચર્ચા કરતા રહ્યા, પછી મેં દરખાસ્ત કરી કે જો આપ સભ્યોની સમક્ષ આવીને જો એ અક્ષરના દરેક અક્ષર 1 થી 28 સુધી અક્ષરનો ઉચ્ચાર કેવી રીતે થાય છે એની પણ જો આપ સંભળાવો અને એને સમજાવો તો બધા ભાઈઓ છે એ મખારી જે બહુ સારી રીતે સુધારી શકે, તો બોલી શકે ને સમજી શકે. અને બાપુએ બહુ ખુશીથી ઇજાજત આપી.
એટલે આપણા ગ્રુપમાં બુખારી બાપુ છે ને કાદરી બાપુ પણ છે, એમના વિશે જરા કહી દો કે બંને સાહેબાનો છે હજના અને ઉમરામાં જે ટૂર જાય છે તેની સાથે તેઓ મોલ્લીમ તરીકે પણ જતા હોય છે, અને તેથી તેમણે અરબસ્તાનના મોટાભાગના દેશોમાં તેમણે સફર કરેલ છે, અને ત્યાં માણસો કેવી રીતે બોલે છે એરેબિક ભાષા, કે એમને કહેવા મુજબ દરેક પ્રદેશની અંદર બગદાદ, ઇજિપ્તમાં જાઓ કે સિરિયામાં જાઓ કે સાઉદી અરેબિયા જાઓ, થોડા થોડા ઉચ્ચારમાં અને અરબી ભાષામાં પણ ફેર હોય છે, પણ એકંદરે તો બધું કોમન જ ફેક્ટર હોય છે. એટલે આપણને આ સાહેબાનોના અનુભવનો પણ લાભ મળશે. એટલે હું આપની સમક્ષ મહેબૂબ બાપુને વિનંતી કરીશ, ગુજારિશ કરીશ કે આપણને આ બાબતે મખારીજ કેવી બોલતા અથવા તો અરેબિક અક્ષરોનો ઉચ્ચાર કરતા આપણને શીખડાવે. એટલે આપણે હવે મહેબૂબ બાપુ જનાબ મહેબૂબ બાપુને આપણે સાંભળી અને મખારી જે સમજશું એ પ્રમાણે પ્રેક્ટિસ કરશું. અને આ એક જ વિડીયોમાં એક જ વાર સાંભળવાથી જો આપને બરાબર ન સમજાય તો આ વિડીયો વારંવાર કટકે જોતા રહેશો, એક સબકની જેમ, પ્રેક્ટિસની જેમ અથવા રિવિઝનની જેમ, તો આપણા મખારી છે બહુ સારા અને સ્પષ્ટ થઈ જશે એવી આશા રાખું છું. અલ્લાહ તાલા આપને આના મને બધાને સારા અર્થમાં સ્પષ્ટપણે અરેબિક મખારીજ, અરેબિક અક્ષરના ઉચ્ચારો મખારીજની તાકાત હિંમત આપે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे डॉक्टर यूसुफ जय साहब, इन्होंने ये जो सिलसिला शुरू किया है हमारे अरबी ग्रामर के लिए, गुजराती जानने वाले लोगों के लिए अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था. उर्दू, हिंदी वगैरह में तो किताबें और वीडियो वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन गुजराती जानने वालों के लिए गुजराती ग्रामर से अरबी ग्रामर सीखने के लिए किसी ने अभी तक कोशिश नहीं की थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीज़ डॉक्टर यूसुफ जई साहब ने जो मेहनत की है ये हकीकत में काबिल तारीफ़ है, और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, सीख रहे हैं. तो अरबी ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले हमें हुरूफ के मखारिज को जानना ज़रूरी है. जैसा कि ग्रुप के अंदर पेज के किताब के जो पेज दिए हुए हैं उसमें आपके पास आ चुका ये पेज हुरूफ के मखारिज के लिए. तो अब इन हुरूफ के मखारिज को हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक तलफ़ुज़ हमारा सही नहीं होगा तो हम अरबी सही बोल नहीं सकेंगे. इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अरबी के हुरूफ जो अदा होते हैं उनके मखारिज को सही तरीके से जान लें. मखरज किसे कहते हैं? जिस जगह से हर्फ निकलता है, जहाँ से हर्फ अदा होता है, उसको मखरज कहते हैं, यानी हर्फ के निकलने की जगह. हर ज़बान का हर्फ निकलने की एक ख़ास जगह होती है, उसी जगह से वो हर्फ अदा होता है. लेकिन अरबी चूँकि हमारी बोलचाल की ज़बान नहीं है, तो कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि उनके मखारिज को जाने बगैर हम सही तरीके से उसको अदा नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मखारिज का जानना. तो आइए आज हम अरबी के हुरूफ के मखारिज के बारे में जानते हैं. सबसे पहले हमज़ा और हा, ऐन हा और गैन खा, ये सारे हुरूफ हल्किया हैं, यानी हल्क से अदा होने वाले हुरूफ हैं. तो सबसे पहले हमज़ा और हा हल्क के शुरू के हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से हमज़ा और हा अदा होते हैं. हमज़ा का तलफ़ुज़ आ होगा और हा का तलफ़ुज़ हा यहाँ से अदा होगा. और फिर आते हैं ऐन और हा, ये हल्क के दरमियान बीच वाले हिस्से से ऐन और हा अदा होते हैं. इसको अदा इस तरह से करेंगे, ऐन हा, ये दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं. फिर गैन और खा है, गैन और खा हल्क के ऊपर वाले हिस्से से
اوپر والے حصے سے یہاں سے ادا ہوتے ہیں. اس کو ادا اس طرح سے کریں گے غین خا غین خا، اس طرح سے یہ حروف ادا ہوں گے. پھر اس کے بعد حرف آتا ہے قاف. حروف لہویہ میں قاف اور کاف ہے. یہ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ، زبان کا اندر کا شروع کا حصہ اور اوپر تالو کا نرم حصہ، یہ جب دونوں ملیں گے تو وہاں سے قاف ادا ہوگا. اس کو ادا اس طرح سے کریں گے قاف. اور کاف جسے ہم چھوٹا کاف اور بڑا کاف کہہ کے پہچانتے ہیں، تو یہ کاف اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے، یعنی تھوڑا آگے، قاف کے تھوڑا باہر آگے کے حصے میں زبان اوپر لگے گی، وہاں سے کاف ادا ہوگا. تو یہ قاف اور کاف یہ دونوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے. قاف اور اس سے تھوڑا آگے سے ادا ہوگا کاف. اب چونکہ ہماری گجراتی زبان میں اس تلفظ کے لیے ایک ہی حرف ہے ک، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں دونوں الگ الگ تلفظ ہے. گجراتی میں لکھیں گے تو دونوں کو ہم ایک ہی طرح سے لکھیں گے، لیکن ہمیں جاننا ضروری ہے کہ دونوں حروف الگ الگ ہیں، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. اور مثال کے طور سے آپ جانیں کہ قاف اور کاف گجراتی میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اگر عربی میں ہم نے لکھا تو بڑے قاف سے قلب لکھا تو قلب کا معنی ہوگا دل، لیکن اسی کو اگر چھوٹے کاف سے لکھا تو اس کا معنی ہوگا کتا. قلب چھوٹے کاف سے قلب ہوگا تو قلب کا معنی کتا ہوگا. اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، تو یہاں قل کا معنی ہے قال یقول سے قل، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہو. لیکن اگر وہیں چھوٹا کاف کسی نے پڑھا تو معنی یہ ہو جائے گا کل، یعنی کھاؤ. اکلا یا اکلو، اس سے کھانا اس کا معنی ہوگا. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حرف کا کتنا یہاں پر جو ہے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ معنی ہی بدل جاتے ہیں اگر حرف صحیح ادا نہیں ہوتا. تو قاف اس طرح سے ادا کریں گے اور دوسرا کاف چھوٹا کاف کاف اس طرح سے ادا ہوگا. پھر اس کے بعد آتے ہیں حروف شجریہ، جیم، شین اور یا. یہ زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ، زبان بھی درمیان والی اور تالو بھی درمیان والے حصے یہاں سے ادا ہوں گے جو نکلیں گے. یہ تین حروف حروف شجریہ. اس کو ادا اس طرح سے کریں گے جیم، شین، یا. آپ توجہ کریں زبان کے اوپر کہ زبان ہماری کہاں جاتی ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے، لیکن تالو کے اندر درمیان والے حصے کی طرف جب زبان اٹھتی ہے تو ادا ہوتا ہے جیم، شین، یا، یہ ادا ہوتا. پھر حروف حافیہ، اس میں حرف ہے ضاد. ضاد ایک ایسا تلفظ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. دال الگ حرف ہے اور ضاد الگ حرف ہے. ہم اس میں غلطی کرتے ہیں کہ کہیں ضاد ہوتا تو اس کو دال پڑھ دیتے ہیں اکثر لوگ. تو اس کا جاننا ضروری کہ ضاد کی بجائے دال ہوگا تو وہاں بھی معنی کے اندر فرق آ جائے گا، معنی ہی تبدیل ہو جائے گا. تو ضاد کا مخرج ہے، یہ سب سے الگ ہٹ کے ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے اسے ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو خاص کر کے اس کے لیے پریکٹس بھی کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کس طرح سے ادا ہوگا. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے، زبان کی کروٹ، زبان کا سائڈ والا حصہ، یہ زبان کی کروٹ ہوئی، اور داڑھوں کی جڑ، اوپر کی داڑھ، اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے مل کر جو ادا ہوگا اس کو اس طرح سے ادا کریں گے ضاد. اب زبان کی طرف توجہ کریں گے، زبان کہاں جاتی ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زبان پھیل کر دونوں کروٹیں ہیں وہ داڑھ کی طرف جاتی ہیں، داڑھوں کی جڑ کی طرف جاتی ہے اور وہاں ملتی ہے تو حرف ادا ہوتا ہے ضاد.
اس طرح سے ادا کریں. پھر حروف طرفیہ لام، نون، را اور الف زبان کا کنارہ اور تالو کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اب توجہ کریں، زبان کی طرف جب ہم لام پڑھتے ہیں تو لام پڑھیں گے تو زبان کا کنارہ تالو کی طرف والے اوپر کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے ادا ہوتا ہے. لام، نون، را، الف. اب اس کے بعد حروف نطعیہ تا، دال اور طا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک، یہ آگے کا حصہ جو زبان کا، یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو یہ حروف ادا ہوں گے تا، دال، طا. اب دیکھیں، توجہ کریں زبان کی طرف، کی زبان ہماری کس طرف جاتی ہے؟ تا، دال، طا. تو یہ حروف نطیہ کے مخرج کے بارے میں معلوم کیا ہم نے. اس کے بعد آتے ہیں حروف لسویہ سا، زال اور ظا. اب سا، زال اور ظا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ، اس کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا آگے کا حصہ، اوپر کے دانتوں کے کنارے لیکن اندر والے کنارے سے زبان لگے گی تو ادا ہوں گے سا، زال اور ظا. اس کو ادا اس طرح سے کریں گے، یہ زبان کو دیکھیں، یہ زبان کا کنارہ ہم لگائیں گے دانتوں کے باہر اندر کے حصے میں، دانتوں کے اندرونی کنارے کا حصہ، وہاں زبان ہم لگائیں گے سا، سا، زال اور ظا. یہ زبان کی سرے کا حصہ جو آگے کا ہے وہ دانتوں کے کنارے لیکن اندر کی طرف لگ کے یہاں سے ادا ہوں گے سا، زال، ظا. پھر حروف صفیریہ زا، سین اور صاد. یہاں پر چھوٹی سین ہے، زا، سین اور صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. دونوں دانت، اوپر والے نیچے والے دونوں دانتوں کے اندر کے کنارے سے جب زبان لگتی ہے تو یہ ادا ہوگا زا، سین، صاد، زا، سین، صاد. یہ اس طرح سے ادا ہوں گے. پھر حروف شفویہ میں 4 حروف آتے ہیں، فا، با، میم اور واو. اس میں فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، تر اندر والا جو حصہ ہے وہ حصہ لگے گا تب فا ادا ہوگا. فا ادا اس طرح سے دیکھیں، دانت ہمارے کہاں لگتے ہیں؟ ہونٹ کے نچلے ہونٹ کے اندر کے تر حصے، اس سے لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے. فا، فا. دیکھیں، توجہ کریں، زبان ہمارا دانت جو ہے وہ نچلے ہونٹ کے اندر کے حصے سے لگتے ہیں فا. اب اسی حروف شفویہ میں با ہیں. یہ با ادا کرنے کے لیے مخرج اس کا یہ دونوں ہونٹوں کے تر یعنی گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹ ملتے ہیں تب با ادا ہوگا. دونوں ہونٹ ملے بغیر با ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیں کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں. جب با تو اس کو ادا اس طرح سے کریں گے، با. دیکھیں ہم ہونٹوں کے اوپر توجہ دیں، ہمارے ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں، با. اب اسی طرح سے میم بھی حروف شفویہ میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. میم تو یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اس کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کے خشک یعنی سوکھے حصے سے، باہر والا جو ہونٹوں کا حصہ ہے وہ لگے گا، وہ میم ادا ہوگا. دیکھیں توجہ کریں کس طرح سے ہمارے ہونٹ ملتے ہیں، باہر کا حصہ میم، میم، دونوں ہونٹ مل کے یہ ادا ہوتا ہے. اور حروف شفیہ میں چوتھا واو ہیں، یہ بھی ہونٹوں سے ہی ادا ہوتا ہے لیکن دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. یہاں
دونوں ہونٹ ملتے نہیں لیکن دونوں ہونٹ الگ رہتے ہیں, بیچ میں خالی حصہ پڑتا ہے, اس گولائی سے واو ادا ہوتا ہے. اسے ادا کریں گے واو. دیکھیں ہمارے ہونٹ دونوں آپس میں ملتے ہیں لیکن ساتھ میں نہیں ملتے بلکہ بیچ میں خالی جگہ گولائی بن جاتی ہے, وہاں سے واو ادا ہوتا ہے. واو واو اس طرح سے ادا ہوگا. تو ہم نے یہ حروف کے مخارج کے بارے میں ہم نے معلومات کیا. امید ہے ناظرین کرام سے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی اور مخارج حروف کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کہاں کہاں سے کن حروف کو ادا کرتے ہیں. ان میں کچھ حروف ایسے ہیں ان میں امتیاز کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. جیسے ہمارے لیے ہماری زبان کے اندر سا تلفظ کے لیے سین, سا, شین اور صاد عام طور سے لوگ سب کو برابر ہی سمجھتے ہیں لیکن چاروں میں بڑا فرق ہے. سا ادا کریں گے زبان کی نوک اوپر لگ کے, سا یہاں سے ادا ہوتا ہے. اور سین جیسا کہ ہم نے جانا زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کا اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے, سین ہے. پھر شین زبان کے درمیان اور تالو کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے, شین. اور صاد ہے, اس کا مخرج وہی ہے جو سین کا ہے لیکن وہ حروف مستعلیہ میں سے یعنی انہیں پر کر کے پڑھا جاتا تو صاد اس طرح سے پر پڑھا جائے گا. اسی طرح سے قاف اور کاف جیسے کہ آپ کو مثال سے میں نے سمجھایا کہ معنی میں کس طرح سے فرق آ جاتا ہے. قاف کاف اکثر لوگ اس میں فرق نہیں کرتے تو واضح فرق کریں اس میں قاف اور کاف میں. اسی طرح سے تا اور تا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن تا حروف مستعلیہ میں سے اس لیے اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. تو تا جو اس طرح سے ادا ہوگا تا, اور تا ہے وہ اس طرح سے ادا ہوگا تھوڑا پر کر کے تا اس طرح سے ادا ہوگا. اسی طرح سے ہمارے ان حروف کے اندر ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. ہا اور ہا تو یہ دونوں کے مخارج آپ نے جانا کہ ہا کا مخرج ہے وہ زبان کے حلق کے نیچے کے حصے سے ہوتا ہے اور ہا حلق کے بیچ والے حصے سے ہوتا ہے. تو یہ مخارج کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر کہیں بھی سوال ہو تو آپ گروپ میں یا لنک میں آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. الحمدللہ یہ سلسلہ بہت بہترین چل رہا ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ اسی طرح سے رہا تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ہمارے بھائی انشاءاللہ عربی سیکھنے میں ان کو بہت ساری مدد مل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ محبوب باپو, آپ نے جو سمجھ دی بہت اچھی طرح سے دی ہے اور سب بھائیوں کو سمجھ میں بالکل سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے, اپنے پریکٹس کریں گے تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہ امید کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہم ہمارا یہ درس ہے اس کو یہاں روکتے ہیں.